बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, सियासी राब्ते एक बार फिर बहाल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के नहीं, अपोजिशन और अपोजिशन के। कल अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और सीनियर रहनुमाओं ने एक प्रेस ब्रीफिंग की, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के जवाल का जो जिम्मेदार है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान साहब को ठहरा दिया। आज एक अहम मुलाकात हुई। PMLN के सदर शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब मुलाकात करते हैं। ये याद रहे कि अभी कुछ ही हफ्तों पहले मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी से हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के दौरे पर थे, लेकिन उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हुई। इस मुलाकात ना होने की वजह से बहुत सारी चहमगोइयों ने और कयास आराइयों ने अपना रास्ता निकाल लिया। यहाँ ये बात भी हुई कि शायद PMLN और पीपल्स पार्टी में कोई चपकलिश है, कोई जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिसकी वजह से ये तमाम दो बड़ी सियासी जमातें PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि रवाबित बढ़ेंगे। क्या कहते हैं, ज़रा मुलाहिजा करें। आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और तय हुआ है कि तमाम पार्टीज़ को यकजा किया जाएगा। मौलाना ने हमें भी बताया कि उन्होंने छोटी जमातों से भी रब्ता किया है। आज हमें उन्होंने बताया तो बिल्कुल बड़े शौक़ से, और फिर ये भी तय हुआ है कि हम सब मिलकर बैठेंगे और APC भी होगी, क्यों नहीं होगी। उसके लिए हमने जो तय किया है कि ये मशावरत को हम आगे बढ़ाएंगे। रहबर कमेटी का इजलास होगा और फिर इंशाअल्लाह APC होगी, उसमें तमाम जमातें मौजूद होंगी और उसमें फिर फैसले होंगे। तो रवाबित होंगे, शहबाज शरीफ साहब ने ये तो बता दिया, लेकिन रवाबित इतने पुख्ता होंगे या नहीं होंगे, ये एक अहम सवाल है। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मौलाना फजल रहमान के लहजे में शिकायत तो थी। ये शिकायत इस तरीके से हुई कि मौलाना फजल रहमान ने पहले छोटी जमातों के साथ कंसेंसस क्रिएट करने और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की तरफ जाने का जो है वो इशारा दे दिया। यानी PMLN और PPP के हवाले से मौलाना फजल रहमान ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार हैं। और क्यों ना हो, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जब मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया था तब पीपल्स पार्टी और PMLN ज़बानी ग़लामी तो उनके साथ थी, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए क्या ऐसी ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मुश्किल, कोई चैलेंज, कोई मसाइल बना भी पाएगी या नहीं बना पाएगी, सवाल से बात करेंगे। एक और मुश्किल और मसाइल के बारे में बात करते हैं, कराची के शहरियों के हवाले से। आज हम शो में इस टॉपिक के ऊपर भी स्लाइड गुफ्तगू करेंगे कि कराची में जब भी बारिश होती है तो नलकों में तो पानी नहीं आता, लेकिन सड़कों में पानी ज़रूर बह रहा होता है। दरिया नदियों का मंजर पेश कर रहा होता है कराची पूरा शहर। और एक ऐसा शहर जो मुल्क के आधे से ज़्यादा इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता हो, क्या कोई मुल्क इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि उसका ऐसा शहर कई दिनों तक उसके कारोबार का, उसकी ज़िंदगी का पहिया जाम होके रह जाए? लेकिन कराची में होता है, हर साल होता है। क्या ये मामला इतना गैर संजीदा है कि हर साल इसको अल्लाह ताला के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए, या फिर इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है? तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे, मेहमानान का तारुफ करवा दूँ। अली गौहर साहब MNA है PMLN के, हमारे साथ स्टूडियोज़, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। इसके अलावा सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब्दुल कादिर पटेल साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अली गौहर साहब की तरफ चलते हैं। अली गौहर साहब, आज मुलाकात जो हुई नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई यानी शहबाज शरीफ साहब, जिनको कहा जा रहा था शायद उनका नवाज शरीफ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू सियासत को आगे बढ़ाने के तरीके और मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ रवाबित को बढ़ाने के तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ है, उनकी आज मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पंजाब का दौरा करके गए, शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात नहीं की है। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अब शायद नवाज शरीफ साहब के तरीक़ाकार पे कायल हो गए? देखें, पहली बात तो ये है कि तरीक़ाकार जो है वो हमारी पार्टी का एक ही है और हमारे जो कायद हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी जो उनकी हदायत हैं वो उसी को फॉलो करते हैं।
اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی مشاورت مکمل طور پر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے بلاول صاحب کی بات کی تو بلاول صاحب جب لاہور تشریف لے کر آئے تو وہ اس وقت شہباز صاحب اور ان کی کوئی شیڈیول ملاقات نہیں تھی. اگر ہوتی تو وہ ضرور ہو جاتی اور ایسا نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ وہ ٹیلی فون پر بھی رابطے میں اور اس کے بعد جب اسمبلی سیشن ہوا اس پر بھی ان کی ہوئی. اور بلکہ بلاول صاحب نے جب وہ کرونا میں مبتلا تھے تو وہ فون پر ان کی خیریت بھی دریافت کرتے رہے. اور جو ہی بلاول صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کا ٹائم طے ہوگا تو اس میں ضرور ہو جائے گی. یہ ایک صرف گورنمنٹ کی طرف سے اور کچھ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن میں پڑیں تو وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. میں عبد القادر پٹیل صاحب کی طرف بھی یہی سوال لے کر جاؤں گی. کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پٹیل صاحب امنگسٹ دی اپوزیشن پارٹیز, بالخصوص بڑی جماعتوں میں آپس میں؟ اگر آپ بہت سارے مواقعوں پر دیکھیں گے تو شائبہ نظر آتا ہے اس کا, اس سے میں انکار نہیں کرتا. لیکن یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ یہ بھی اندازہ کر لیں کہ پہلے پیغامات تھے, پھر فون کالیں تھیں اور اب ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو اپوزیشن میرے خیال میں جو کہ متحد نہیں تھی, اب بھی میں نہیں کہوں گا وہ متحد ہے پوری طرح, لیکن متحد ہونے کی طرف جا رہی ہے. رائٹ. اچھا پٹیل صاحب, پیپلز پارٹی کی طرف سے اکثر اوقات یہ بڑی ٹھوس دلیل دی جاتی رہی کہ دیکھیے ہر جماعت کا سوچنے کا طریقہ الگ ہے, ہر جماعت کا گول الگ ہے, اور گول الگ ہونے کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی لبیک کہہ کے کسی کے ساتھ نہیں چل سکتی ہیں. تو یہ بات تو ابھی بھی صادر آتی ہے. تو اپوزیشن کا لاہ عمل کیا ہوگا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے؟ کل پی ایم ایل این نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس بریفنگ کی. اس کے علاوہ تواتر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ کہتے آئے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف نامنظور ہے لیکن جمہوری طریقے سے سائٹ پہ کریں گے. تو لاہ عمل کچھ سوچا اپوزیشن نے, کچھ مائنڈ میں ہے پیپلز پارٹی کس طرف ڈائریکشن دینا چاہے گی اپوزیشن جو جوائنٹ ہوگی اس کو؟ میں آپ کی بات دہراؤں گا کیونکہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے تو بلاول صاحب ہی اس معاملات کو تمام کو وہ ایکٹیو رول نہیں کر رہا ہے ابھی تک. اور ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ ہم کسی بھی طرح ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. تو جو فیصلہ ہوگا وہ قیادت کا آپس میں ہوگا. یہ کہنا قبل وقت ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا. ہاں, جماعتوں کے گول ڈفرینٹ ضرور ہوتے ہیں, لیکن 1 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکثر جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں, اور ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں, تحریکیں بھی چلتی رہی ہیں. سینیٹر ذیشان خانزادہ صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں اسی حوالے سے. اچھا, اپوزیشن کنٹینیوسلی کوشش کر رہی ہے سینیٹر ذیشان صاحب کہ آپ لوگوں کو متزلزل کرے, حکومت گرے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی, اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہو چکی تھی. یہ ملاقاتیں اس بات کا پیش خیمہ تو ہیں کہ چاہے وہ الگ سوچے رکھتے ہوں تمام سیاسی جماعتیں, لیکن آپ کو گرانے پہ یونائٹ ضرور ہو جائیں گے. اب اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کا اپنا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ جو بھی کر رہے ہیں, ان کے جو بھی پلانز ہیں یا وہ جو بھی عوام کو دکھانا چاہ رہے ہیں, وہ ساری جھوٹ کی بنیاد پر ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی کانکریٹ ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں. وہ جتنی بھی میٹنگز کرتے ہیں وہ صرف گیمکس ہیں, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے آگے چلنے کے لیے. اور کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اب ایک ایسے اسٹیج پہ گورنمنٹ آ گیا ہے کہ ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, جو کہ اب ان کو اچھا نہیں لگ رہا. اب حال ہی میں دیکھیں کے پی کے میں جو ہے تو بی آر ٹی کا افتتاح ہوا ہے. اس طرح ابھی دیکھیں تو ہیلتھ ریلیٹڈ جو ابھی کے پی کے میں پروجیکٹ اناؤنس ہوا ہے, جو صحت انصاف کارڈ جو ہے تو وہ بہت ہی ایک ریولوشنری چیز ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی کے پی کے ریزیڈنٹس ہیں تو ان سب کے لیے ہے, ان کی پوری فیملی کے لیے ہے. یہ تقریباً جو ہے تو 60 لاکھ فیملیز کے اوپر مشتمل ہے, جس میں آپ کہہ لیں کہ تقریباً 3 سے 4 کروڑ لوگ جو ہیں تو یہ کور کر رہی ہے یہ انشورنس پالیسی. اس میں 10 لاکھ تک جو ہے تو علاج کروا سکتے ہیں یہ.
اور یہ صرف کے پی کے ہاسپٹلز میں نہیں ہے بلکہ یہ پورے پاکستان میں جو ہے تو اس کے لیے ہاسپٹل ڈیزگنیٹ کیے ہوئے ہیں, اور اگر وہ کے پی کے ریزیڈنٹ ہو تو وہ کہیں سے بھی وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے, اس کو تو سر آتے ہیں, لیکن لیٹس فیس اٹ سینیٹر ذیشان کہ بہت سارے معاملات جو غریب سے ریلیٹڈ ہیں وہ بہت زیادہ انفلیشن کی وجہ سے غریب کے لیے اس کا گھر چلانا ذرا مشکل ہو گیا ہے. آٹے کا معاملہ, چینی کا معاملہ, آپ نے بی آر ٹی کی بات کی, بی آر ٹی کب افتتاح ہونا تھا اور کب افتتاح ہوا, تو یہ سارے لیگز جو ہیں یا جو لیپسز ہیں, آپ نے کل دیکھی ہوگی پریس بریفنگ شہباز شریف صاحب کی, پی ایم ایل این کے لیڈران کی, وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کرپشن بھی کر رہے ہیں, آپ لوگ جو ہیں وہ انکمپٹنس کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اور ان ایکسپیرینس کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. تو اس کا کیسے جواب دیں گے اگر ساری کی ساری اپوزیشن مل کر کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں سے معاملات نہیں سنبھل رہے, اور عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ جی واقعی میں آٹے اور چینی کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں, پیٹرولیم کی مصنوعات کے ریٹ جو ہیں وہ ایک دم سے بڑھ جاتے ہیں, تو obviously عوام ایک طرح سے اپوزیشن کی طرف ٹلٹ ہوگی. آپ کیا کریں گے کہ اپوزیشن کا جو موقف ہے وہ عوام بائے نہ کرے؟ ایسی کیا چیز ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ دکھائے عوام کو کہ دیکھیں یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے؟ جی, سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر مہنگائی کے یا انفلیشن کے حوالے سے بات ہو تو خان صاحب بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے میجر جو 2-3 ریزنز ہیں مہنگائی کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ جو جتنا بھی پاکستان کا ڈیٹ اکٹھا ہوا ہے پچھلے کئی ڈیکیڈز میں, جس میں ایکسٹرنل ڈیٹ بھی ہے اور لوکل ڈیٹ بھی لیا گیا ہے, اس کے علاوہ جو ڈالر کو انہوں نے مصنوعی طور پہ جو رکھا ہوا تھا ایک لیول پہ, اور جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے خان صاحب نے پھر اس ٹائم پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بالکل بھی ایسا کوئی کام بھی نہیں کریں گے کہ ہم اپنے عوام کو جو ہے تو دھوکے میں رکھیں. تو وہ پریشر ریلیز ہوا, اور وہ ایسے ریلیز ہوا تو ڈالر اوپر گیا, اور اس کے بعد جو ہے تو خان صاحب نے یہ پلان اس کے لیے بنایا کہ ہم ایسے سٹیپس لیں جو کہ کانکریٹ ہو اور لانگ ٹرم ہو. تو ہم نے امپورٹس کم کی, ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں, جو کہ ایک جو ہے تو ہمیں فائدہ دے گی اپنے ڈالر کے حساب سے. تو جب ڈالر بڑھ جاتا ہے آپ کا, پیچھے سے جو ہے تو آپ کی اتنی لونز جو ہیں ان کی پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, تو ظاہری بات ہے اس سے تو مہنگائی آئے گی. اب آپ دیکھ لیں جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے تو وہ بھی اتنے عرصے سے جو ہے تو وہ پڑا ہوا ہے, اس کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. اس سرکولر ڈیٹ کو پے آف کرنے کے لیے ہمیں اور لون لینا پڑتا ہے. اس لیے خان صاحب نے یہ سوچا کہ کچھ لون جو ہے تو وہ ہم بجلی کے ریٹس اگر تھوڑے سے بڑھا دیں تو ہمیں تھوڑا ریلیف ملے گا. اب اگر آپ بجلی کے ریٹس, گیس کے تھوڑے بہت ریٹس اگر یہ چیزیں بڑھائیں گے تو یہ اس کا کل کو یہی ہمیں فائدہ ہوگا کہ جو ڈیٹس ہمارے اوپر بلڈ ہو رہے ہیں تو وہ فردر بلڈ نہ ہو. رائٹ, چلیے اسی پوائنٹ پہ میں بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ سیاسی گفتگو کر رہے تھے, ذرا اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. علی گوہر صاحب, چلیے فرض کیا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے ڈفرینسز رکھ کے آگے بڑھتی ہیں, اور واقعی میں پی ٹی آئی کے پاس ابھی جو ایٹ دس پوائنٹ اگر ان کی سٹینڈنگ دیکھی جائے تو اکنامک معاملات گڑبڑ ہیں. عوام کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے, عوام کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, آٹا کتنے کا مل رہا ہے, چینی کتنے کی مل رہی ہے, جو بیسک نیسیسٹیز ہیں. کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے جتنے بھی لیڈران ہیں اس بات پہ متفق ہیں؟ کیونکہ ماضی میں پی ایم ایل این یہ کرتی رہی ہے, لانگ مارچ مجھے یاد ہے وہ جب افتخار چودھری صاحب والا معاملہ تھا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تب بھی آپ لوگوں نے لانگ مارچ کی تھی. تو کوئی لانگ مارچ والی سچویشن آپ لوگ سوچ رہے ہیں, کوئی وہ بھی سولوشن کے طور پر آپ لوگوں کے پاس کارڈز میں ہے؟ دیکھیں, جب آج آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, قائدین آپس میں مشاورت کر رہے ہیں, اور اس کے بعد عن قریب آپ دیکھیں گے کہ میرا خیال ہے کہ جلد جو ہے وہ اے پی سی بھی کال کی جائے گی, اور اس میں جو بنیادی فیصلے ہیں وہ کیے جائیں گے, اور اس کا طریقہ کار
کا تعین بھی کیا جائے گا. اور اس چیز میں بالکل مطلب ہے کہ یہ ڈیفینٹ بات ہے کہ جو بھی تحریک چلے گی وہ کسی مؤثر طریقہ کے ساتھ چلے گی, اور اس کا فیصلہ اور اس کی اسٹریٹجی کہ وہ مرحلہ وار چلے گی, لانگ مارچ کی شکل میں چلے گی, یا ڈفرینٹ سٹیز میں پروٹیسٹ کیا جائے گا, یا وہ مطلب ہے کہ اس کا کوئی بھی کسی بھی شکل میں ہوگی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, بڑی جماعتیں یا چھوٹی جماعتیں, وہ ایک یا دو پوائنٹس پر اور حکومت کے جانے کے ایجنڈا پر اکٹھی ہو جائیں, اور جو بھی تحریک چلائیں وہ مل کر چلائیں. یہ تو کسی ایک پارٹی, یہ حکومت تو کسی ایک سیاسی پارٹی کی چلائی ہوئی تحریک کی متحمل نہیں ہو سکتی. تو جب اتنی بڑی پارٹی اکٹھے ہو کر چلائیں گی تو آپ دیکھیں تو سسٹین کر گئی نا گوہر صاحب. نہیں, وہ دیکھیں جے یو آئی کی وہ سسٹین نہیں کر سکی, وہ پھر ایک لمبی بحث ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کن بیساکھیوں کے اوپر قائم ہے. یہ ان کے پاس نہ اپنا مینڈیٹ ہے اور نہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر کھڑے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو آلریڈی ان کے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے بے شمار ممبران ہیں جو کہ اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں, کہ وہ تو خود یہ موقع دیکھ رہے ہیں کہ کب ٹائم آئے اور ہم انہیں چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائیں. اس وجہ سے کہ حکومت جو ہے وہ عوامی لیول پہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ ناکام ہو چکی ہے. مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے, حکومت میں بیٹھے ہوئے وزراء خود براہ راست کرپشن میں ملوث ہیں. کوئی احتساب کا ادارہ حکومتی جو ہے وہ وزراء کی تلاشی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے خلاف کوئی مؤثر طریقے کے ساتھ کارروائی نہیں ہوتی. اپوزیشن کے لیڈران جو ہیں ان کو جو ہے وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ سارے عوامل ہیں, لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حکومت دن بدن کمزور ہو رہی ہے. اگر اس حکومت کو صرف گرانا مقصود ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ تو ہمیں اپنے ہی وزن سے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اپنی کارکردگی اور اپنی نالائکی اور اپنی کرپشن کی وجہ سے یہ گر جائے گی. آپ لوگ 6 مہینے سے اب تک کہتے آ رہے ہیں, ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. لیکن قادر پٹیل صاحب, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی بات کی گوہر صاحب نے, اینڈ اب تو شہزاد اکبر صاحب کا انفلوئنس استعمال کرنا نیب کے اوپر, اس کی باتیں بھی گردش کرنے لگی ہیں. اور آپ لوگ بھی ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت آواز بلند کرتی ہے تو نیب کے ذریعے اس کا بازو مروڑ دیا جاتا ہے. اگر تو پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ احتساب بھی ہو اور وداؤٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو, لیکن ساتھ اپوزیشن بھی ان کے مل کر بیٹھے اور نیشنل کازز جو ہیں, نیشنل ایشوز ہیں, ان کے اوپر ڈسکشن کرے, تو کیا اپوزیشن اس کے اوپر تیار ہوگی, یا اب کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نامنظور ہے؟ یہ مواقع ہم نے 3-4 بار حکومت کو دیے, بلکہ کل تک بھی ہم نے کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی FATF کے حوالے سے, لیکن حکومت جو ہے وہ ہر لمحہ ڈچ کرتی ہے, سنجیدہ نہیں رہتی, کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہے گی کہ اس ملک کو نقصان پہنچے یا نظام کو نقصان پہنچے, لیکن میرے خیال میں حکومتی جماعت جو ہے وہ اب خود یہ طے کر چکی ہے کہ انہیں بھی نقصان پہنچے اور خدا نہ خواستہ سسٹم کو بھی نقصان پہنچے. ان کی حرکات و سکنات سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے جو کل بھی دیکھنے میں آئی. تو کسی طور بھی وہ سنجیدہ نظر نہیں آتے, اور میرے خیال میں ان کو بھی یہ بات اب ظاہر ہے محسوس کرنے لگے ہیں یا محسوس کر چکے ہیں کہ یہ سارا ان کے بس کا کام نہیں ہے. تو بہرحال شہزاد اکبر کے ذریعے جو ہے وہ حکومت نہیں چل سکتی, نیب کے ذریعے صرف حکومت نہیں چل سکتی. جو فیلیئر ہیں ان کا میرے بھائی نے ذکر کر دیا, میں ریپیٹ نہیں کروں گا, آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. تو آئی تھنک اٹس انف از انف. لیکن عبد القادر پٹیل صاحب, کیا وجہ ہے
کہ حکومت کسی بھی طریقے سے آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ کی ایک سیاسی بصیرت ہے, آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کی نظر میں کیوں جو ہے فلیکسیبلٹی نہیں دکھانا چاہے گی, جب ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہتی ہے نا ہم پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں, جب ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ پولیٹیکل جو پوائنٹ سکورنگ ہے اب یہ نہیں چل سکتی, اب صرف اور صرف نیشنل کنسنسس ہے, تو وائی وڈ پی ٹی آئی ناٹ گو ٹورڈز پولیٹیکل کنسنسس؟ کیا چیز روکے رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو آپ کی نظر میں؟ یہ ان کی انا ہے, یہ ان کی اکڑ ہے, یہ ان کے حد سے زیادہ ناقابل عمل وعدے اور لمبی لمبی جو انہوں نے تعویلیں اور وعدوں کے ایک کنٹینرز پر نہ ہونے والی چیزوں کی جو باتیں کی تھیں, وہ اب اس سے ریورس ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور پھر آپ کو اندازہ ہے کہ جو حکومت صرف انا اور بدلہ انتقام دو چیزوں پر کام کر رہی ہو, باقی تمام شعبہ زندگی تباہ ہو رہے ہوں, وہ میرے خیال میں اب ایک آدھ چیز تو ان کے پاس رہے گی کہ جائز ناجائز سب کو بند کرو, باقی تو کوئی کام ان سے ہو نہیں رہا. آپ کے وہ یہ کام بھی چھوڑ دیں تو وہ کیا کریں گے بیچارے. سینیٹر ذیشان خانزادہ صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں اسی حوالے سے. اچھا یہ عبدالقادر پٹیل صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ایگو بہت زیادہ ہے, آپ لوگ کام یا کسی طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ نہیں بن پا رہی, یا جو معاملات at this point in time ہیں وہ اس لیے کہ آپ کی انا بہت زیادہ ہے. آپ عبدالقادر پٹیل صاحب کی اس بات سے آف کورس ڈس ایگری کریں گے, لیکن how do you see their thought, the entire opposition جو سوچتی ہے کہ آپ لوگ بیسیکلی انا کی بنیاد کے اوپر اپوزیشن سے گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے یا اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ وہ ایسی کیا بات ہے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کو ڈیلیبریٹلی ان کو ہم نے جو ہے تو وہ کیا ہو کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. یا میں اگر دیکھوں تو دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اوپر جو کرونا والا مسئلہ آیا ہے تو اس سے کوئی بڑا مسئلہ جو ہے پاکستان نے فیس کیا ہو, اور اس ٹائم پہ جو ہے تو اپوزیشن نے, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیا. اگر وہ سینٹ میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں یا میڈیا کے اوپر جتنی بھی گفتگو ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی گورنمنٹ کے جتنی بھی پالیسیز ہیں تو وہ فیلڈ ہیں اور پاکستان میں جو ہے تو بڑا نقصان ہوگا. انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو کہ خان صاحب نے ایک اپنی سوچ کے مطابق جو ایک بڑی اچھی پالیسی بنائی, ان کو انہوں نے بالکل کرٹیسائز کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. آج آپ دیکھیں تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے تو کرونا بھی ختم ہوا ہے اور ہماری معیشت کو بھی فائدہ ہوا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اپوزیشن سے آپ لوگ بات نہیں کریں گے, اور اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے لیے جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کے لیے آپ کی ایگو امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کو کنٹینر سے اترنا پڑے گا. ساری اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت کنٹینر سے نہیں اتری, اس پہ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو ایک مثال دیا ہے کہ اگر وہ ایسی کوئی ایک چیز ہو جس کے اوپر انہوں نے ہمیں کہا اور ہم نے ان کے ساتھ بات نہ کی ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چیز پہ جو ہے تو ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ پاکستان کے حق میں ہو تو ضرور ہم بیٹھیں گے. لیکن انہوں نے تو صرف کرٹیسائز کرنا ہے پی ٹی آئی کے پالیسیز کو. تو اس چلیے اسی پوائنٹ پہ میں بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. سوالوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتا دیجیے گا عبدالقادر پٹیل صاحب, اس ڈیڈ لاک کا سولوشن کیا ہے؟ یعنی اپوزیشن ورسز گورنمنٹ بات کرنے کو تیار نہیں, شکل دیکھنے کو تیار نہیں ایک دوسرے کی. ایک ٹائم پر ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کشمیر اور ایف اے ٹی ایف کے معاملات کے اوپر بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوگا. اب ہم لوگوں نے وہ بھی دیکھ لیا, تو اس کا سولوشن بتائیں, حل کی طرف چلتے ہیں ذرا. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لیجسلیشن ہو اور کنسنسس کے ساتھ ہو. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کنسنسس پیدا کریں. ہم نے ہر مسئلے پر, ہر لیجسلیشن پر 2 قدم بڑھ کے جھک کر ان کے ساتھ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور کرتے رہے ہیں, کل تک بھی کی ہے. لیکن حکومت جب خود ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر
یا FATF. اس پر ہم تمام جماعتوں کا موقف یہی ہے کہ پاکستان کا نقصان خدا نہ خواستہ وہ ہم سب کا نقصان ہے, تو اس پر ہم کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ مدرلی فادرلی رول جو پلے کرنا ہوتا ہے وہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے. اس صاحب نے کہا ڈیڈ لاک بالکل بھی نہیں ہے. حکومت مستقل فیلئر کی طرف جا رہی ہے, اپوزیشن مستحکم ہونے کی طرف جا رہی ہے. اٹس ناٹ ڈیڈ لاک, اٹس something new that's about to come. Something new that is good for Pakistan or bad for Pakistan, Patel sahab? Obviously good for Pakistan. اللہ نہ کرے کوئی چیز بیڈ فور پاکستان. رائٹ. اچھا عبد القادر پٹیل صاحب, پاکستان تحریک انصاف ایک اور بات کرتی ہے کہ آپ ایک صوبے کا سب سے بڑا جو شہر کراچی ہے آج وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, آپ وہ نہیں سنبھال پائے. آپ ملک کو چلانے کے خواب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چلا پا رہے ملک. آپ ایک صوبے کو دیکھ لیں, ایک صوبے کے ایک شہر کو دیکھ لیں, تو وہ تو الٹا آپ کے اوپر ہی الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے نہیں چل رہی, گورننس نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے سارے مسئلوں کو چھوڑ کر جہاں لاہور میں بھی گاڑیاں تیر رہی ہیں, جہاں بھی زیادہ بارش ہوتی ہے پانی جمع ہوتا ہے, اور کراچی میں تو 30 سال سے بلدیاتی نظام جن لوگوں کے پاس تھا, جو ان کے اقتدار ہیں, سارے ایگزیکٹ پوائنٹ نلی نالوں کے ندیوں کے وہ چائنا کٹنگ کے حوالے ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں ایک شہر میں بارش کا اگر پانی تھوڑی دیر جمع ہو جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے, اس کو پاکستان کی سیاست کا اہم نقطہ آپ سمجھتے ہیں یا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ لوگوں کو بیوقوف نہیں ہے. پاکستان کے بڑے مسائل اور ہیں. پاکستان اکنامکلی تباہ ہو چکا ہے. پاکستان میں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. پاکستان میں بے روزگاری روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. پاکستان ایک معاشی تباہی کی طرف سنک ہوتا جا رہا ہے. اب آپ کسی شہر میں پانی کھڑا ہو گیا دوسرے دن نکل گیا, یہ کوئی بات ہے کیا؟ لاہور میں پانی کھڑا نہیں ہوتا, یہ تو پھر اب کمپٹیشن ہو جائے گا. یہاں کی تصویریں وہاں چلائیں, ہر ایک کو اپنے اپنے مسئلے ٹھیک کرنے چاہیے. یہ کوئی قومی مسئلہ نہیں ہے. انٹرسٹنگ. اچھا, آپ کی نظر میں کراچی کا جو پانی کھڑا ہونا ہے وہ نیشنل ایشو نہیں ہے اور وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اکانومی جو ہے وہ زیادہ بڑا ایشو ہے. تو کراچی پاکستان کی اکانومی میں آدھے سے زیادہ کنٹریبیوشن دیتا ہے, اور ایسے میں کراچی تو پھر بہت امپورٹنٹ ہوا نا. اگر اکانومی کی بات بھی کریں تو کیا, میں ذرا سینیٹر ذیشان خانزادہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, کیا کراچی میں جو پانی کھڑا ہوا ہے وہ واقعی میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, واقعی میں نیشنل ایشو نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ سر دھنا جائے یا اس کو ڈسکس کیا جائے؟ کراچی کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں جی, اگر وہ پچھلی گورنمنٹس جو ہیں صوبائی کرنٹ اور پچھلی, اگر وہ انفراسٹرکچر پہ کام کر لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی اور یہ پانی والا مسئلہ ادھر نہ ہوتا. جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کے پی کا. کے پی میں بھی یہ ایشو جو ہے, پشاور میں اسپیشلی جو ہے, تو پانی کے مسئلے پہلے ہوتے تھے, لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو ہے تو پچھلے اپنے ٹینیور میں کافی انویسٹ کیا ہے. میں کہوں گا کہ یہ بی آر ٹی پہ اگر اتنا تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لگا ہے, وہ اس لیے کیونکہ پہلے کوئی انفراسٹرکچر تھا ہی نہیں, تو اسی لیے جو ہے تو وہ انفراسٹرکچر بھی اس سے امپروو ہوا. پانی کے مسائل بھی. لیکن عبد القادر پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں یہ نیشنل ایشو نہیں ہے, نہ اس پہ نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک شہر کے اندر پانی آ گیا اور اگلے دن چلا بھی جائے گا, تو یہ چھوٹا معاملہ ہے. یہ چھوٹا معاملہ ہے؟ یہ تو بالکل بھی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. کراچی تو میں سمجھتا ہوں از دا ہارٹ آف پاکستان جیسے سارے لوگ کہتے ہیں, اور کراچی میں جو ہے تو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے. کراچی کو توجہ دینی چاہیے ان کو, جتنا وفاقی حکومت سے ہو سکتا ہے وہ تو کریں گے, لیکن زیادہ کام تو یہ صوبائی گورنمنٹ کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو انٹرسٹ لینا چاہیے, اور عوام سے جو ہے تو رہائشوں کا راستہ جو ہے اس کو کھول دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ برسات جیسی ختم ہوتی ہے تو اس کو ریسکیو کیا جائے گا.
کیا یہ پولیٹیکل لاک ڈاؤن نہیں ہے؟ کیا یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے جہاں اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے ایک دوسرے کی، کسی بھی طریقے سے معاملات کو حل کرنے یا سلجھانے کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے؟ اپوزیشن کی طرف سے بھی تنقید آتی ہے نان اسٹاپ حکومت کو، حکومت کی طرف سے بھی تنقید آتی ہے نان اسٹاپ اپوزیشن کی طرف. کوئی بات کوئی ٹالرنس والا سچویشن نہیں نظر آ رہی ہے. ایکسیویٹر بنا کے منگا کے ابھی یہاں رہائشوں کا رستہ جو ہے اس کو کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ برسات جیسی ختم ہوتی ہے تو اس کو ریسکیو کیا جائے. مدعا ہے وہ اس کی ذمہ دار حکومت ہے، کیونکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. میں پٹیل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں رہے اور ان چیزوں پر مشاورت کرے جو کہ ملکی ایشوز ہیں، جو کہ قومی ایشوز ہیں، جن میں ہمارے ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. کون سا ایسا مسئلہ ہے جس پر اپوزیشن نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا؟ بالخصوص ہماری پارٹی مسلم لیگ آپ دیکھ لیں کشمیر کے اوپر مشترکہ قراردادیں پاس کی ہیں، اس میں کھڑے ہو کے جب ٹرکی کے پریزیڈنٹ آئے تو اس وقت اپوزیشن آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ یہ جو فیٹس کا جو مسئلہ تھا تو اس میں بھی ماں سوائے ایک دو پوائنٹ جو کہ یہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے انہوں نے ڈالے، باقی تو تمام پر ہم ساروں نے مشترکہ طور پر اس کو پاس کیا. تو اب اگر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے حکومت جو ہے اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے کے لیے اگر کوئی قانون سازی کرے گی تو اس پر ہم ان کا بالکل ساتھ نہیں دیں گے. لیکن آج بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو ٹرکی کے صدر آئے تھے تو جناب نیازی صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کہا تھا کہ میں اس اجلاس میں شامل نہیں ہوں گا، اور ان کی پارٹی نے بھی شمولیت اختیار نہیں کی تھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں. آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا کے جب پریزیڈنٹ تھے وہ ان کی وجہ سے وہ ان کا 1 سال تقریباً ڈیلے ہوا، اور انہوں نے بلکہ چائنا کے پریزیڈنٹ کو یہ بڑھ کے لگاتے ہوتے تھے ادھر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ وہ پاکستان کا وزٹ نہ کریں، اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے بجلی اور گیس کے بل جلائے. آج یہ وہی حکومت ہے کہ جو ہمارے دور میں 600 روپے میں گیس ملتی تھی آج 1200 روپے میں ملتی ہے. غریب سے غریب جو گھریلو صارفین ہیں جو ان کو چھوٹی سی سبسڈی دی گئی تھی، بیسک یونٹ 150 پر سبسڈی تھی، وہ بھی ان لوگوں نے ختم کر دی. بجلی کے ریٹس بڑھا دیے ہیں، پیٹرول کے اوپر یہ اتنا پروفٹ لے رہے ہیں اور عوام کی جیبوں سے خالی کر رہے ہیں. لیکن ان کا لایا ہوا سارا پیسہ جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی تنقید کی برائے تنقید کے لیے، وہ عمران خان کے